अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर काफ़ी हद तक अपोजिशन की सियासी जमातें ख़ुद को मुतहरिक करने के लिए, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए लॉन्ग मार्च के ऐलानात उन्होंने कर रखे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से अगर बात की जाए तो 23 मार्च को पहले से ही लॉन्ग मार्च का ऐलान उन्होंने कर रखा है, जिसको उन्होंने महंगाई मार्च का नाम दिया है। जबकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के बाद मगर तारीख़ में पहले जो अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, कराची से इस्लामाबाद तक आने का कहा है। और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बयानिया यही है, मौक़िफ़ यही है कि हमने हुकूमत को गिराना है। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि आवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाएंगे। पीडीएम के हवाले से भी बातें काफ़ी हो रही हैं। क्या पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है, क्या वाकई पीडीएम के लॉन्ग मार्च को कमज़ोर करने के लिए अपोजिशन चूँकि आपस में तकसीम में हम ये शुरू से देख रहे हैं कि जब से पीडीएम बना उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहदा होती है, तो ये इल्ज़ाम तराशी की गई अपोजिशन की दीगर सियासी जमातों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कि उन्होंने अपोजिशन को तकसीम किया है, कमज़ोर किया है, जिससे हुकूमत को तक़वियत मिली है। हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि अपोजिशन के लॉन्ग मार्च में वाकई कोई ऐसी बात होगी कि वाकई अपने वोटर्स को, अवामी हिमायत को इतनी हद तक मुतहरिक कर सकेंगे। सीट पावर दोनों जमातें, या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से बात करें, अलायंस के हवाले से वो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट पावर जो है अपनी वो इस हद तक रखती है कि मौजूदा हुकूमत के लिए कोई बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, या हुकूमत को घर भेजने की सलाहियत ये प्लेटफॉर्म और एक ये सियासी जमात रखती है या नहीं रखती। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, हमने कल देखा कि जहांगीर तरीन हमें लीगी रहनुमाओं के साथ नज़र भी आए एक शादी की तकरीब पर, जहां बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बात भी की, मीडिया के कुछ सवालात का जवाबात भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ दोस्तियाँ हैं और ये दोस्तियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी। और जहाज़ के हवाले से भी उनकी बात हुई कि जहाज़ पाकिस्तान जहांगीर तरीन का अगर बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनके जहाज़ का बड़ा अहम किरदार रहा है, ज़िक्र भी रहा है। और जिस तरह से वो ख़ुद ये कह चुके हैं कि जब हमारी हुकूमत बनी तो पंजाब के अंदर 8 सीटें कम थी, मगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुझे मैसेज किया और कहा कि 8 सीटें हमारी कम है, अगर पंजाब में हम उस तरह से बढ़तरी हासिल नहीं कर सके तो काफ़ी परेशानी होगी और फिर हमारे इस इतनी बड़ी तादाद में कैंपेन का, वोटों का और इस हुकूमत का फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप घबराएं नहीं, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। और फिर मेरा जहाज़ चला और हमने देखा कि हमारी जो तादाद है, बढ़तरी है, वो ज़्यादा होगी। बातें अब ये भी हो रही हैं कि जहांगीर तरीन की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं। इस बयान के अंदर कितनी सदाकत है, या इस तासुर के अंदर कितनी सदाकत है, हम इस हवाले से भी बात करेंगे। केपी बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गो की एक अच्छी बात है, शिकस्त को तस्लीम किया, मगर इसके साथ साथ ही हम ये भी आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा गया कि तंजीमी ढांचे की वजह से और मेरिट की बिना के ऊपर चूँकि वोट नहीं दिए थे, इसीलिए हमें जो शिकस्त है वो हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसका इजहार भी किया है, तंजीमी ढांचे में कुछ हमें तब्दीलियाँ होती भी नज़र आई है। और एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि 3 माह बड़े अहम है, केपी बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर काफ़ी हम मायूस भी हुए हैं, तशवीश की भी बात है, मगर अब हम बेहतर करें। कल हमारे प्रोग्राम में तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खबर ही कहते हैं कि केपी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमने बात की कि पंजाब में आपकी आया तैयारी है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी मुकम्मल तैयारी है और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बड़े मजबूत हैं। इन तमाम अवामिल के ऊपर बात करेंगे और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे कि वहाँ भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, भूख और अफलास का जो उनसर है वो मज़ीद ज़्यादा होता जा रहा है। और तकरीबन शायद पहली ही बार अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जानिब से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने आलमी बरादरी से ये अपील की है कि बिना किसी तफरीक के यहाँ के लोगों की इमदाद की जाए। इन तमाम अवामिल के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अवामिल पर बात करने के लिए मैं टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है मोहम्मद इरशाद, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। सर, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूँगा इरशाद साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर। इस हुकूमत को माशी तौर पर जिन चैलेंजेस का सामना है वो हमारे सामने है, आवाम दुहाइयाँ दे रही है, मगर हुकूमत किसी हद तक मुतमईन भी नज़र आती है। वज़रा के बयानात भी हमने देखे कि ऐसे हैं कि अगर एक दवाई की कीमत 3 रुपये थी, 7 रुपये होगी तो कौन सी बड़ी बात होगी। मरी में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ चली गई, ये बताता है कि आम आदमी खुशहाल है। इस तमाम पैराहे में अपोजिशन जमातों की जानिब से जो लॉन्ग मार्च के ऐलानात किए गए हैं, कितने तक़वियत देंगे उनके बयानियों को, आवाम उनके साथ सड़कों पर नज़र आएगी या फिर नहीं आएगी, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं उनके धरनों और जलसों में? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। असल में सूरत हाल ये है कि अगले साल जो है वो इंतखाबात का साल है। अगर मैं उससे पहले कोई मतलब सियासी तब्दीली नहीं आती तो अगले साल यकीनन इंतखाबात हैं।
تو اس کے لیے ابھی سے سیاسی پارٹیوں نے جو ہے اپنی تیاری شروع کرنی ہے، انہوں نے اپنے ورکر کو متحرک کرنا ہے، اور اس کے لیے ایسا ہی جو ہے مطلب ماحول، میرے خیال میں تو ماحول بہت سازگار ہے مہنگائی کے حوالے سے بھی، اس طرح کے اپوزیشن جماعتیں جو ہے اپنے ورکر کو متحرک کریں. لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصہ سے اس ملک میں عوام جو ہے، یا مطلب عام جو ووٹر ہیں، وہ ووٹ کی حد تک تو جاتا ہے پولنگ اسٹیشن پہ، ووٹ بھی پول کرتا ہے، کبھی کبھی جلسوں میں بھی چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو ایجوٹیشن کی سیاست ہے، اس سے عوام تھوڑے سے لا تعلق ہی رہتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ یار حکومت بھی تبدیل ہو، مسئلے بھی حل ہو، لیکن وہ نہیں چاہتا ہے. یہ ایک جو ہے مطلب اس سے پہلے ایک خراب بنی تھی جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا. اس وقت انہوں نے جو جی ٹی روڈ پہ جو جلوس لے کے گئے تھے، تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اب کوئی مومنٹم بن رہا ہے عوامی تحریک کی حکومت کے خلاف، یا جو مطلب قوت میٹر. جتنے بھی اعلانات ہوئے سوائے مولانا فضل الرحمان نے جو شو کیا، وہ بلا شبہ مطلب اس کو آپ ایک کامیاب شو قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک منظم فورس ہے مدرسوں کے طلباء کی، کہ وہ جہاں بھی چاہیں تو وہ ارینج کر سکتے ہیں. باقی سیاسی جماعتوں کے لیے یہ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ مقبول ترین جماعت ہے. اب اس کی دوسرے جو صوبے وہ ان کا ووٹ بینک ہے، لیکن جو سڑکوں پہ آنے والی بات ہے وہ اگر پیپلز پارٹی کرتی ہے یا مسلم لیگ نون کرتی ہے، تو شاید اس کو اتنی پذیرائی نہ ملے کہ اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن سکے. اور اس میں دوسرا جو اہم عنصر ہے وہ یہ ہے کہ کافی عرصہ سے تمام سیاسی جماعتوں کا بھی، اور جو مطلب مختلف جو عوام ہے ان کا بھی ایک طرح سے یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ اگر تبدیلی ہوتی ہے تو وہ کئی اور سے ہوتی ہے. وہ ہے وہ میٹر کرتا ہے. تبدیلی جب مطلب جو فیصلہ قوتیں ہیں وہ جو فیصلہ کر لیں تو ملک میں تبدیلی آتی ہے. اور یہ قسم کی باتیں شروع ہو رہی ہے کہ ایک پیج والا جو وہ تھا وہ معاملہ اب نہیں رہا. اب دیکھتے ہیں کہ مطلب اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن اس قسم کی تحریکوں سے یا لانگ مارچ سے اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی وہ لا سکے گی. ہاں یہ اتنا ضرور ہے کہ اپنے جو ان کے کمیٹڈ ورکر ہیں ان کو وہ متحرک کر سکے. صحیح. اچھا، ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے، باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر بالکل درست ہے یا اپنے ووٹرز کو متحرک کر رہے ہیں فقط بس؟ ہم اگر دیکھیں تو کچھ عرصہ سے جو وہ ہے پیپلز پارٹی کا کردار، اگر وہ مطلب شروع سے نواز شریف کے دور سے دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی نے بلوچستان سے توڑ پھوڑ کا آغاز کیا تو اس میں پیپلز پارٹی استعمال ہوئی. پھر بعد میں بھی مختلف مواقع پہ ایسے مطلب حالات بنے کہ جو پیپلز پارٹی کے لیے مطلب پیپلز پارٹی کے حوالے سے جس نے شکوک و شبہات کو جنم لیا. اور ابھی تک جو ہے مطلب ایک زرداری سب سے باری والی جو وہ ہے تھیوری، وہی مطلب وہ چل رہی ہے. اس میں مطلب کافی ان کا جو ہے یہ کردار اگر دیکھیں تو ایک لحاظ سے مشکوک دکھائی دیتا ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ ایسی کوئی بات ہو بھی اندر خانے. صحیح. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت ان تمام گورننس کے حوالے سے جو ہم یہ معاشی صورتحال یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، حکومت گو کہ یہ کہتی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اور پھر جو سابقہ حکومتیں تھیں مالی خسارہ بہت حد تک چھوڑ کر گئی ہیں، ٹائم لگا ہے، پھر بھی بہرحال مینج کر لیا ہے ہم نے، لیکن ابھی بھی جو عام بندے کو یا عام عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں حکومت کے لیے پریشان کن نہیں ہے. حکومت چونکہ اداروں کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں اس لیے وہ ڈیلیور کر لیں گے، یا بالکل بھرپور طریقے سے ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپوزیشن کی سائٹ سے. ڈیلیوری جہاں تک 3.5 سال میں جو اب تک جو کام یہ نہیں کر سکی وہ باقی سے 1 سال میں یا 1.5 سال میں یا پہلے کے عرصے میں وہ کیسے کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ مطلب ہم دیکھیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری جو اقتصادی پالیسی ہے، معاشی پالیسی ہے، وہ کافی اچھی ہیں اور ان کے جو ہے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ابھی جو کیبنٹ میٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں کہ مطلب آپ جائیں اور عمران خان ایک برانڈ ہے اور معاشی صورتحال بھی اچھی ہے، اس کو آپ
प्रोपेगेट करें, तो आम आदमी का जहन जो है इस चीज़ को कबूल नहीं करता, क्योंकि अब आम आदमी को ये जो अल्फाज का गोरा धंधा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो जब जाता है मार्केट में और घी की कीमत जो है वो 350 रुपये किलो होती है, चीनी 120 रुपये में उसको मिलती है, हर चीज़ जो है दवाइयों का 500 गुना उसमें इजाफा हो चुका है। और उसके मुकाबले में लोगों की जो मतलब कुव्वत खरीद है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। अगर हम देखें तो ज़्यादा इस मुल्क में या तो तनख्वाहदार तबका है या जो वही वो लोग हैं जो दिहाड़ी काम करते हैं रोजाना की बुनियाद पे, तो उनका जो मतलब उसकी उनकी जो तनख्वाह है या दूसरी आमदनी के जराए हैं वो तो नहीं बढ़े, वो तो वही है। उनके लिए तो रोज एक हर दिन जो एक मुश्किल लेके आती है। तो ऐसे में जो है वो कैसे इनकी बातों पे वो यकीन कर लेंगे। दूसरा ये है कि इस हुकूमत इंतखाबात के हवाले से जिस तरह ये हुकूमत आई है उसमें तो लोगों का जमहूरियत से भी एक तरह से मैं कहता हूँ कि बहुत सी वो जमातें जो हमेशा जो है वो आमरीत के खिलाफ डट के खड़ी होती थी और इदारों की जो मुदाद थी उसकी वो शदीद मुखालिफत किया करती थी। मिसाल के तौर पे एनपी, उसके कायदीन भी आज कहते हैं कि नहीं जी, एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और इससे बना के रखनी चाहिए। मतलब वो अपनी जो प्राइवेट महफिलें हैं उसमें बातें करते हैं और उनकी अब सब लोग जो है सियासी हुकूमत सियासी जमातें जो है वो हुकूमत में आने के लिए पिंडी की तरफ देखती हैं। तो उनका भी एक तरह से सिस्टम पे जो है एतबार खत्म हो चुका है। अब जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, ये बिल्कुल मतलब हुआ है कि उनका एक वोट बैंक है नौजवानों में, काफी वो मकबूल जमात है तमाम सूरत के बहुत अब भी नौजवान पीटीआई के साथ है, लेकिन आम लोगों में उसकी मकबूलियत वो नहीं रही। जो भी सियासी जमात होती है, हम देखें पीपल्स पार्टी जब भुट्टो के दौर में थी उस वक्त भी उसको तंजीमी मसाइल का सामना करना पड़ा था। हर जमात जब हुकूमत में आती है तो उसमें लोग घुस आते हैं और वो जो है मतलब वो तंजीम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। सही, तो यहाँ ठीक है मोहम्मद इरशाद साहब, मजीद भी नुकात के ऊपर भी बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक में जाने से हम पहले बात कर रहे थे कि अपोजिशन की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलानात किए गए हैं। हुकूमत को किस हद तक इनकी तहरीकों से ख़तरा है, हुकूमत की अपनी कारकर्दगी क्या है, और इस हवाले से हम बात करें तमाम अमूर के ऊपर हमें टेलीफोनिक लाइन के ऊपर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है मोहम्मद इरशाद साहब। मोहम्मद इरशाद साहब, वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपने कहा कि अब जो सियासी जो जमातें हैं वो कहीं और देखती हैं इक़्तिदार में आने के लिए। इसकी की वजह यह तो नहीं है कि जिस तरह की आवाम जो इस्लाहात चाहते हैं, आवाम जो अपना मेयार ज़िंदगी जो बेहतर करना चाहते हैं, जो शहरी आज़ादी वो चाहते हैं, वो सियासी क़ुव्वतें जब इक़्तिदार में रही हैं वो उनको उस टेन्योर के अंदर, उस दौरानिए के अंदर वो नहीं कर पाई, इसलिए वो भी सहारे ढूंढती हैं बैसाखियों के ऊपर खड़े होने की। ये बात आपने बिल्कुल मतलब दुरुस्त फरमाई के आवाम जो इस्लाहात की तरफ, लेकिन आवाम जो है वो इस्लाहात से ज़्यादा अपने जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उसको वो देखते हैं लोग। अब मतलब एक बंदे को इससे कोई सरोकार नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या कानून साजी होती है। उसको तो मतलब अपने दो वक्त की रोटी, दवाई, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ के हवाले से जो है वो जो मसाइल होते हैं वो उसको देखता है। और बदकिस्मती ये है कि मतलब कुछ तो हमारे आवाम की जहन साजी ऐसी की गई। मिसाल के तौर पर ये जो हम देखते हैं जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में गैर जमाती इंतखाबात कराए गए, तो उसमें जितने भी मतलब एमएनएज, एमपीएस जो लोग पार्लियामेंट में आए वो बल्दियाती इदारों से, क्योंकि सियासी जमातों ने बाइकआउट किया उस इलेक्शन का, उसमें सियासी जमातें नहीं आई, तो वही लोग जो बल्दियाती इदारों के काउंसलर थे वो आगे एमपीएस और एमएनएज बने, फिर उनको जो है वो तरक्याती फंड दे दिए गए। उन्होंने भी कौम को जो है वो ट्रांसफार और नाली गली कुछ की पुख्तगी वाले उस पर लगा दिया। तो वो जो पार्लियामेंट का असल काम है, अब वो लोग उस तरफ जो है आवाम भी उसको भूल गए कि पार्लियामेंट का असल काम क्या है। जहाँ तक मतलब हुकूमत के लिए परेशानी का कोई मसला है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को शायद अपोजिशन या पीपल्स पार्टी हो कि पीडीएम हो या कोई और अपोजिशन पार्टी, तो उसके लॉन्ग मार्च से उसको कोई परेशानी शायद नहीं होगी।
اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے ساتھ جو مسائل بن رہے ہیں، کبھی مطلب مختلف آئے روز جو ہے مختلف قسم کی اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ اب وہ ایک پیج والا سلسلہ برقرار نہیں رہا، تو اگر کوئی پریشانی والی بات ہوگی تو وہ ادھر سے ہوگی، اپوزیشن کی طرف سے ان کو شاید کم از کم اس حد تک مطلب ان کو پریشانی نہیں ہوگی حکومت کو۔ تو اب یہ آگے جو دیکھتے ہیں کہ پھر کیا وزیر ہوتا اعظم بات کر رہے ہیں، آپ نے جس طرح دیکھا کہ وہ ملاحظہ بھی کی ہوگی گفتگو، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ جو ہے وہ بڑے اہم ہے، وہ پھر کس پیراہے کے اندر کہہ رہے ہیں؟ کیا پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہہ رہے ہیں، یا پھر مزید عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ آنے والا ہے تو ان 3 ماہ کے اندر جو 3 سال کے اندر نہیں ہو سکا وہ 3 ماہ کے اندر ایسا کیا ہو جائے گا یا کیا ہونے والا ہے جس کی پریشانی لاحق ہے وزیر اعظم کو؟ یہ تو مطلب آپ لوگ جو ہیں سب کے سامنے ہیں کہ آج کل جو ہے 2-3 بڑے مسائل ہیں حکومت کو، جو جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو اداروں کے ساتھ معاملات ہیں وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے، ان کے ساتھ جو مطلب ان کی پیار و محبت تھی وہ اب ویسے نہیں رہی، اس میں جو ہے کافی مطلب اتار چڑھاؤ آ چکا ہے، اور اب جو ہے مطلب ان کو وہ بھرپور جو ہے حمایت جو اس کی بات تھی وہ شاید اب اس قدر حاصل نہیں ہے۔ تو ایک یہ بھی ہے۔ دوسرا جو مطلب اہم میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اب اداروں کے ساتھ ان کی وہ ہم آہنگی جو ہے وہ نہیں رہی، اور آئے روز مختلف قسم کے ایسے جو ہے مطلب بیانات بھی آتے رہتے ہیں، خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ حکومت اب گئی، لیکن یہ جو ہے میرے خیال میں سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ 3 مہینے اہم جو ہے تو یہ بھی ہے، پھر بلدیاتی انتخابات کا جیسا آپ نے کہا وہ بھی بالکل ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کے پی جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا اور یہیں سے انہوں نے اپنے اقتدار کا آغاز کیا تھا، یہاں پہ ان کے جو نتائج آئے ہیں بلدیاتی الیکشن میں تو وہ تو پریشانی کا باعث ہے۔ دوسرا اگلے دنوں میں جو ہے مطلب مزید جو معاشی ان کی پالیسی ہیں ان کے اثرات، کل جو ان کے شوکت ترین صاحب کا بیان ہے کہ اب ہم ٹیکس دینے والوں کے پاس خود ہی جائیں گے، یعنی ان سے جا کے ٹیکس وصول کریں گے، تو اس کو مختلف لوگ مختلف انداز میں اس بات کو لے رہے ہیں کہ آئے روز مختلف ٹیکس ہیں کہ وہ بڑھ رہے ہیں، لوگوں پہ ٹیکسوں کا بوجھ، اور عام جو وہ ہے وہ عام صارفی عام عوام ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں، جو اپر طبقہ ہے وہ تو اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب معاشی مسائل بھی ہے، سیاسی مسائل بھی ہے، اندرونی جو ادارہ جاتی مسائل ہیں وہ بھی ہے، اور اس وقت مطلب بہت سے مسائل کا سامنا کر رہی ہے حکومت، لیکن اصل مسئلہ جو ہے اصل ان قوت سے توقع ہے جو لوگوں کو اقتدار میں لاتی بھی ہے اور لوگوں کو اقتدار سے ہٹاتی بھی ہے۔ اچھا، مجھے تو یہاں پر اب یہ جو بھی ہے بتائیے گا، چونکہ آپ نے خیبر پختونخوا کی سیاسی طور پر جتنے بھی وہاں پر میدان جو سجتے ہیں آپ ان کو بخوبی ان سے آگاہ بھی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ تنظیمی ڈھانچہ وجہ قرار دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات کا جو پہلا مرحلہ ہوا ہے، واقعاً تنظیمی جو غیر میرٹ کے اوپر جو ہم نے دیکھا کہ میرٹ کے خلاف جو ہے وہ ٹکٹس دیے گئے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے جس کے اوپر کوئی تنظیمی سطح کے اوپر تبدیلیاں بھی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہیں، یہ واقعاً کوئی اندرونی اختلافات تھے یا عوام جو ہے وہ عوام کی حکومت کی کارکردگی سے کافی حد تک نالاں نظر آئی ہے؟ حکومت کی کارکردگی پہ بھی بات کریں گے، لیکن جہاں تک تنظیمی ڈھانچے کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ تو 2013 کے الیکشن کے فوراً بعد اس وقت ختم ہو گیا تھا جب ضمنی انتخابات ہو رہے تھے۔ مثال کے طور پہ پرویز خٹک قومی اسمبلی کی سیٹ بھی جیت چکا تھا اور وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی بنا تھا، لیکن جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے تو اس پہ اس نے اپنے بھانجے کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے کے کامیاب کروایا۔ تو یوں اس کے مطلب جو وہ تھے اسمبلی میں ان کے بھائی بھانجے بھتیجے سمیت 5 بندے جو اسمبلیوں میں تھے، پھر جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں بھی اپنے بھتیجوں بھانجوں کو وہ لے کے اس نے کامیاب کرایا۔ اسی طرح اسی الیکشن میں 2013 کے الیکشن کے بعد جو موجودہ اسپیکر ہیں ان کی جو قومی اسمبلی کی سیٹ تھے اس پہ انہوں نے اپنے بھائی کو کھڑا کیا۔ تو یہ ایک پارٹی تھی جو یہ نعرہ لے کے آئی تھی کہ ہم جو ہے موروثیت کے خلاف ہیں، موروثی سیاست نہیں ہوگی، اس کا ہم خاتمہ کریں گے، لیکن پہلے ہی دن انہوں نے موروثی سیاست شروع کر دی۔ اب مطلب جہاں پہ یہ ہم دیکھتے ہیں جو علی امین گنڈپور صاحب ہیں وہ خود قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان کے دوسرے بھائی جو ہے علی امین گنڈپور
جو ہے ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا، پھر اب وہ صوبائی وزیر بھی بنے ہیں، دوسرے بھائی کو وہاں پہ بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے کرا کیا تھا. تو مطلب جب اب موروثیت آ جاتی ہے پھر تنظیمی ڈھانچہ ویسے نہیں رہتا. ہم نے دیکھا اس کا کوارٹ میں ان کا جو اشر ہوا ہے وہ اپنی پارٹی کے بندے نے اس کو ہرایا، انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تو مطلب تو مسئلہ پیدا ہوا. تو وہ تو بہت بڑا مطلب ایک ان کا تنظیمی سطح پہ کرائسس ہے پارٹی میں. ایک وجہ یہ بھی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ریزلٹ ایسے آنا ہے، اس لیے پی ٹی آئی جو ہے کترا رہی تھی کہ وہ جماعتی بنیادوں پر انتخابات نہ کرائے. اس کی کوشش تھی کہ یہ جماعتی بنیادوں پہ نہ ہو. بعد میں عدلیہ کے حکم پہ انہوں نے مجبوراً جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے. اور صورتحال ایسی تھی کہ بہت سے جو مطلب یونین کونسل یا ولیج کونسل تھی یا نیبرہڈ کونسل تھی، وہاں پہ لوگ ان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے لوگ تھے وہ انڈیپینڈنٹ کرے ہوئے تھے، مختلف انتخابی نشانات، کسی نے پنکھا لیا تھا، کسی کا تھرماس تھا، لیکن وہ ٹکٹ جو ہے پی ٹی آئی کا نہیں لے رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ ہم جائیں گے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان لے کے عوام میں، تو آگے سے جو عوام مہنگائی کا شکار ہے وہ تو کوئی مطلب اچھا ریسپانس نہیں دیں گے. صحیح. اچھا، یہ بھی تو باتیں کی جا رہی تھی کہ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب تھے اس حد تک جو ہے انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی بھی دکھائی ہے، اپنی جماعت کو منظم بھی کیا ہے، اسی لیے وہاں کی عوام نے بھی دوبارہ پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد بھی کیا، ان کو ووٹ دیا اور دوبارہ سے حکومت میں آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا، کسی دوسری وزارت میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ پرویز خٹک کسی نہ کسی حد تک ایسی سیاست کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اسی کے مطابق اقدامات بھی کرتے ہیں جو پاکستان کی روایتی سیاست ہے، توڑ کی یہاں سے وہاں کا بندہ ادھر کا لے لیا یا اس کو منظم کرنا، انگیج کرنا اپنے ساتھ. وہ میرا خیال نہیں ہے کہ ایسا کوئی مطلب ہے مسئلہ. پرویز خٹک کوئی مطلب انڈسپینسیبل کوئی نہیں ہوتا. پرویز خٹک کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جوڑ توڑ کی سیاست انہوں نے وہ آفتاب شرپاؤ کے ساتھ کام کیا، وہاں سے یہ داؤ پیچ انہوں نے سیکھے، لیکن ان کا جو زیادہ تر فوکس ہوتا ہے وہ صرف اپنے حلقے پہ، زیادہ سے اپنے ضلع پہ ہوتا ہے. اس سے آگے پیچھے وہ جو ہے مطلب وہ نہیں دیکھتے کہ باقی صوبے میں کیا ہوتا ہے. ان کا تمام تر جو وہ زور ہوتا ہے وہ اپنے ضلع پہ ہوتا ہے. وہ ملازمتیں بھی اپنے ضلع میں دیتے رہے، اور یہ عجیب وہ تھا ان کے دور میں. ایم ٹی ایس میں بھی جتنے کینڈیڈیٹ پاس ہوتے تھے سرکاری ملازمتوں کے لیے وہ اس کا نوشہرہ سے ہی تعلق ہوتا تھا. تو وہ جو ہے مطلب ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہوتے تو اب جو ہے تنظیمی ڈھانچہ اس کا مضبوط ہوتا. اگر وہ تنظیمی ڈھانچہ واقعی صحیح معنوں میں مضبوط کرتے، جس طرح مطلب جماعت اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ ہے، اگر امیر کوئی بھی ہو تو وہ ان کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. اگر انہوں نے واقعی یہ اتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوتے یا تنظیم سازی میں ان کا اتنا تجربہ ہوتا تو جو تنظیم سازی انہوں نے 5 سال میں کی ہوتی، پھر تو 2 سال پہلے بھی حکومت میں آنے سے پہلے بھی انہوں نے وہ کوششیں کی تھی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مضبوط تنظیم ہوتی اور وہ یوں اس طرح جو ہے وہ دڑام سے نہ گرتی نیچے. لیکن میرے خیال میں وہ جو آپ دوسری باتیں نے کی کہ دوسری مرتبہ صوبے کے عوام نے اس پہ اعتماد کیا، تو وہ بات بھی ڈیبیٹیبل پہ ہے، اس پہ بھی مطلب بات ہو سکتی ہے. کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کو وہ کیا ہے، وہ جو سلیکٹڈ والی بات ہوتی ہے تو یہ وہ یہاں پہ بھی کی جا سکتی ہے. صحیح. اچھا، مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تو لانگ مارچ کا اعلانات کیے گئے ہیں، منی بجٹ ان تمام صورتحال کے اوپر چونکہ 10 جنوری کو صدر مملکت نے اجلاس بھی بلا لیا جس کے اوپر بحث ہونی ہے تمام امور کے اوپر، آپ کو لگتا ہے بڑی آسانی سے یہ حکومت پاس کروا لے گی؟ جبکہ اپوزیشن یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، ٹف ٹائم بھی دیں گے. تو کیا کر لیں گے؟ پاس تو ہوگا، اس کے سوا چارہ کیا ہے؟ اصل میں یہ مطلب اس کے اسٹیک ہولڈر کئی ہے، صرف مطلب حکومت یا عوام یا اپوزیشن جماعتیں نہیں ہیں، دوسرے بھی لوگ ہیں جو سب سے اہم اسٹیک ہولڈر ہیں ان تمام معاملات کے. تو جب یہ منی بجٹ وغیرہ جو اس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی، اور جب وہ مطلب چاہیں گے کہ یہ پاس ہو تو وہ ارینج بھی کر دیں گے، وہ مطلب اس کے لیے اکثریت بھی بنا دیں گے، اس کے لیے ارکان کی حمایت بھی. اور آپ دیکھ لیں گے کہ بہت آسانی سے
یہ مینی بجٹ پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو جائے گا تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی کچھ قربتیں ہمیں سامنے نظر بھی آئی ہیں، اور اس حوالے سے پہلے بھی وہ موجودہ حکومت سے کچھ پیچھے ہٹتے ہوئے بھی نظر آئے جب سے شوگر انکوائری کمیشن والا معاملہ ہوا۔ ریاض مدنانہ صاحب یہ کہتے ہیں اب ہم آزاد گروپ بنائیں گے، موجودہ حکومت نے بڑا مایوس کر دیا ہے، عام عوام کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، تو یہ کوئی مشکل صورتحال ہو سکتی ہے آئندہ انتخابات کے لیے، یا جہانگیر ترین گروپ جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جاتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک الیکٹیبل کی سیاست ہوتی رہی ہے ایک عرصے سے۔ مجھے یاد ہے کہ جب 88 کا الیکشن ہو رہے تھے تو یہاں پہ پشاور میں بیگم نصرت بھٹو آئی تھی، تو انہوں نے آفتاب شیرپور کی گھر پہ پریس کانفرنس کر رہی تھی، تو انہوں نے کسی نے سوال کیا، غالباً راجہ نادر پرویز شامل ہو رہے تھے کہ کیا مجھے اس کا ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تو مطلب ضیاء الحق کی کابینہ میں، جنیجو کی کابینہ میں بھی تھے، اب آپ اس کو شامل کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ بیکاز ہی از اے وننگ ہارس، کہ وہ ایک جیتنے والا گھوڑا ہے تو میں مجبور ہوں۔ تو یہ الیکٹیبلز کی سیاست جو ہے یہ مطلب اس ملک کے لیے کافی جو ہے اس نے نقصانات بھی دیے اس ملک کو، لیکن اب بھی یہ ہے عمران خان بھی مجبور ہوا الیکٹیبلز کو لینے پہ، اور باقی جو مطلب سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی تگدو میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پشاور کی ایک مثال دوں، ایک یہاں پہ فرید اللہ خان کا پولیٹیکل گھرانہ ہے ان کا، تو وہ پہلے گورنمنٹ سرونٹ تھے، اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو سیاست میں آ گئے، تو سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے جے یو آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب جے یو آئی میں جب وہ آئے تھے اس کے بعد پی ٹی آئی کا دور آ گیا، تو وہ چلے گئے پی ٹی آئی میں وہ یہاں پہ ٹاؤن ناظم بن گئے۔ جب ابھی یہ والے حالیہ جو الیکشن ہو رہے تھے اس کے چچا زاد بھائی کو ٹکٹ دے دیا پی ٹی آئی نے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا، تو وہ پھر جو ہے دوبارہ جے یو آئی میں چلے گئے، جو یو آئی نے ان کو مطلب قبول کر لیا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت گندی سیاست ہے کہ مفادات کے لیے یہاں سے مفادات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، مفادات کے لیے جو ہے وہ لوگ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ مفاد کی سیاست جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کیوں ہر چیز کا جو الزام ہے وہ کسی ایک ہی جگہ کے پر رکھتے ہیں؟ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں خود کو بڑا بابصیرت بھی کہتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم بڑے عرصے سے ملک کا نظام بھی چلا رہے ہیں، تو پھر کیوں ایسے عناصر کو اپنی جماعتوں کے اندر شامل کرتے ہیں؟ یہ مطلب ہمارے قائدین کی بھی کمزوری ہے، ان کی وہ مطلب یہاں پہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اصول پسند ہے۔ یہی لوگ جو مطلب پرویز مشرف کی کابینہ میں تھے، ان کے رائٹ ہینڈ تھے بہت سے لوگ، لیکن پھر یہی لوگ جو ہے پھر نواز شریف نے ان کو گلے لگائے اور ان کے ساتھ ان کو اپنی کیبنٹ میں بھی شامل کیا۔ تو یہ پھر مطلب ایک جو ناقابل اعتبار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ اعتبار کرنا کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جب بھی مطلب کوئی ہم دیکھیں کہ نواز شریف جو ہے وہ 98 میں جب میں وہ کافی ہر کوئی کہتا تھا نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اٹک کے لیے پہنچے تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تو اس قسم کے جو سیاسی مسافروں کو جو شامل کرتے ہیں وہ پھر ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہ رکھے۔ تو یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی جو سیاسی مفادات ہوتے ہیں اس کے لیے کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں جاتے رہتے ہیں، اور جہانگیر ترین کا جہاز جس طرح کل کہا کہ جہاز کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہیں بھی جا سکتا ہے، تو یہ جہاز تو عمران خان کے لیے کافی استعمال ہوا۔ آج اگر نواز شریف کو جس صورتحال کا سامنا ہے تو اس میں جہانگیر ترین کے جہاز کا ایک اہم جو ہے وہ رول ہے، اس جہاز نواز شریف کو ادھر تک پہنچانے میں تو جہانگیر ترین نے اپنا بڑا مطلب جتنا ان سے ہو سکتا تھا اس نے وہ کردار ادا کیا، اور ایسے بندے کو اگر پھر وہ نواز شریف گلے لگائے گا تو میرے خیال میں ٹھیک ہے سیاسی لحاظ سے تو کچھ ہوگا، لیکن اصولی لحاظ سے جو ہے میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات آپ کو لگتا ہے کہ جب ہوں گے تو واقعاً موجودہ حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہوگا یا نہیں؟ خیبر پختونخوا والی صورتحال نہیں ہوگی وہاں پر؟ میرے خیال میں پنجاب میں تو خیبر پختونخوا والی صورتحال سے بھی بدترین صورتحال ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جو
اس میں حکومت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، خصوصاً جو مطلب سینٹرل پنجاب ہے، ایون سینٹرل کیا کہ اب جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کو فتح حاصل ہو رہی ہے، اور دوسرا مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی تجزیہ کار جو نواز شریف کو چور ڈاکو قرار دیتے تھے اور موجودہ حکومت کو مطلب عمران خان کو پی ٹی آئی کو مسیحا کے طور پہ پیش کر رہے تھے، وہ بھی آج جو ہے عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں۔ اسی طرح عام لوگ جو ہے وہ بھی تنگ ہے۔ تو میرا خیال میں کہ جو رزلٹ یہاں پہ آئے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ جو پنجاب میں رزلٹ آئیں گے وہ مطلب ان کے لیے تو جگہ نہیں ملے گی منہ چھپانے کے لیے پی ٹی آئی والوں۔ صحیح۔ اچھا، پروگرام کے آخر میں بات کر لیتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے اوپر۔ ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبد الغنی برادر کی جانب سے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے، جس کے اندر انہوں نے اپیل کی ہے عالمی دنیا سے کہ دنیا جو ہے وہ افغانستان کی عوام کی مدد کرے۔ سردی کی شدت میں وہاں پر اضافہ ہو چکا ہے اور بہت سارے راستے بند ہو چکے ہیں، لوگوں تک امداد نہیں پہنچ پا رہی۔ این جی او سے انہوں نے کہا ہے کہ اپنا کردار ادا کرے۔ افغانستان کی صورتحال کے اوپر پاکستان کی پالیسی تو بالکل واضح ہے، کیوں امریکہ جو ہے ابھی تک، چونکہ دوحہ مذاکرات بھی ہوئے، ساری چیزیں بھی ہوئی، تو اس کے باوجود بھی امریکہ وہ اقدامات کرتا ہوا ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا جن کی یقین دہانیاں یا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ویسا کریں گے؟ اس کی وجہ افغانستان کے افغان طالبان کا بیہیویئر ہے یا امریکہ کی اپنی کوئی پالیسی ہے؟ جس سے امریکہ تو اپنے مفاد جیسا ہے، وہ اگر اس کا مفاد کی جگہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ دنیا میں حقیقت ہے کہ جتنی بھی مطلب چیزیں ملک کا اسلحہ ہے وہ امریکہ ہی بناتا ہے، وہ تو لوگوں کو ہی مارنے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو امریکہ اپنے مفادات ہوتے ہیں اسی کو مقدم رکھتا ہے۔ جہاں تک افغانستان کی اس میں یہ ہے کہ اس بات پر طالبان آ گئے تو یہ مطلب اس کی شکست کے جو ہے وہ ڈنڈورے پیٹے جائیں اور دوسری طرف جو ہے امداد کی طلب کی جائے۔ مطلب جو وہ تھا طالبان کے بارے میں جو کنسرن تھے شروع میں، ان کا شاید لگا کہ وہ والی پوزیشن ہوگی کے حوالے سے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں طالبان جو ہے وہ ایس تک ان کی کوئی منظم وہ نہیں ہے ورک، وہ ہر جگہ پہ ہر علاقے میں جو مقامی کمانڈر ہوتا ہے یا مقامی اس کے نیچے، تو ان پہ ان کا اتنا کنٹرول نہیں ہوتا۔ حالیہ دنوں میں کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہے کہ جو لمبے بالوں والے لوگ ہیں ان کے طالبان جو خود ان کے بال جو ہے کافی لمبے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے زیادہ سائز والے والوں کو وہ پکڑ کے بال جو ہے وہ کینچی سے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جو اقدامات ہوتے ہیں اس میں پھر مغرب کے لیے ان کو ایک جواب میسر آ جاتا ہے کہ بھی افغانستان میں جو ہے انسانیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اس پہ یہ جو صورتحال ہے یہ واقعی بہت سنگین ہے۔ افغانستان ویسے بھی ہمیشہ جو ہے مطلب وہاں پہ غذائی جو خودکفالت ہے وہ کبھی وہ نہیں رہی، وہ ہمیشہ پاکستان کی جو گندم اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء ہیں یا پاکستان سے یا دوسرے پڑوسی ملکوں سے یہاں پہ آتی رہی۔ اب خشک سالی بھی رہی ہے، موسم بھی ایسا خراب ہو گیا تو وہاں پہ کوئی انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، اس لیے یہ اقوام متحدہ ٹھیک ہے، اگر امریکہ کے تعلقات اس طرح سے نہیں ہو سکے افغان طالبان کے ساتھ، مگر امریکہ یہ چیزیں تو دیکھ سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی این جی اوز کے ساتھ یا ایسی جو فرم ہیں جو کام کرتی ہے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ افغان عوام کی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں بھی کر رہا، یہ کسی حد تک کیا ہے لیکن وہ چونکہ ناکافی ہے ان تمام صورتحال کے اوپر، آپ کو لگتا ہے کہ جنگی جنگ کے بعد ہم نے دیکھا جو زمینی جنگ ایک لڑی گئی ہے اور اسلحے کی جنگ لڑی گئی ہے، اس کے بعد معاشی جنگ اور اقتصادی جنگ جو ہے امریکہ نے اب چھیڑ دی ہے افغانستان میں؟ یہ تو دیکھیں جو گزشتہ کئی سالوں کے کئی دہائیوں کی واقعات ہیں، اگر ہم کو دیکھیں تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید امریکہ یا دوسری قوتیں جو ہیں وہ افغانستان میں امن استحکام جو ہے وہ
دیکھنا نہیں چاہتی، ان کا کی یہ خواہش ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے مطلب جو افغانستان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، وہ اس کی بدقسمتی بن گئی ہے ایک طرح سے، کیونکہ اس کی وجہ سے مطلب امریکہ یا اس کی جو دوسری اتحادی قوتیں ہیں شاید وہ چاہتی ہیں کہ ادھر یہ بدم نہیں رہے تاکہ چین کے جو آگے جو منصوبے ہیں وہ مکمل نہ ہو سکے۔ اگر مطلب امریکہ یا عالمی قوتیں یا جو بین الاقوامی برادری کے اس کے ممالک ہیں اگر وہ افغان عوام کی مدد کرنا چاہے تو اس کے 100 طریقے ہیں، وہ اس کا مطلب ابھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان سے بھی ادھر مختلف سیاسی جماعتیں ایون کہ جماعت اسلامی نے بھی کل ان کا قافلہ کیا ہے افغانستان امدادی سامان کا، تو اگر کوئی امداد کرنا چاہے مدد کرنا چاہے تو اس کے 100 طریقے ہوتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، ان تمام موضوعات کے اوپر افغانستان کی صورتحال کے اوپر آپ نے بات کی ہے۔ میں آخر میں فقط یہ جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے غیر معمولی اجلاس بھی بلایا ہے OIC کے حوالے سے، وہ اجلاس کچھ افادیت رکھے گا؟ عالمی دنیا جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا جو پوائنٹ ہے وہ سمجھے گی افغانستان کی صورتحال کے اوپر؟ شارٹ مختصر آپ کا میں جواب چاہوں گا۔ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا جو ہے افغانستان کو نہیں سمجھ رہی، دنیا صحیح، افغانستان کو ہم سے ٹھیک زیادہ ہے، سمجھ رہی کیونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے پروگرام کا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار محمد ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔